अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है बेनामी असासे क्यों। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है डॉक्यूमेंटेशन, और बेनामी असासे उसमें मेन उसका रीज़न है क्योंकि लोग खरीदता कोई है, नाम किसी के होता है। उसमें अगर आप देख लें तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों शामिल हो जाती हैं, दोनों असासे शामिल हो जाते हैं। और इस पे 2017 बेनामी एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट 2017 आया है, जिसके जरिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये जो एक प्रैक्टिस है इसको रोका जाए। आज हमारी रिपोर्ट है जंग से। वहीद मलिक साहब हमारे रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट और फिर अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। की लाजवाल दास्तान ही रांझा का शहर जंग कारोबारी दौर में किसी से कम नहीं। रकबे के लिहाज से वस्ती पंजाब का बड़ा जिला होने के साथ साथ कदीम तरीन जिला है। जंग में पावर लूम्स, शुगर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स समेत छोटे बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहे हैं और टैक्स अदा किया जा रहा है, लेकिन जंग को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये फैसलाबाद से भी पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी है। यहाँ लूम्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये राइस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज्यादा है, शुगर मिलों की यहाँ इंडस्ट्री है। लेकिन जंग पूरे पंजाब का सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका बन चुका है। अंजुमन ताजरान के मुताबिक FBR और ताजिर आपस में ताउन करके एक दूसरे के मसाइल हल कर सकते हैं। FBR को भी चाहिए कि वो एक कमेटी बनाए जो अंजुमन ताजरान की हो, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों उनकी, और FBR के लोगों की, कि ये बंदा है, हमें इसके पता चला है ऐसे बात, आप भी वेरिफिकेशन करें, हम भी करें। अगर वो दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ बड़े अच्छे तरीके से अगर वो बैठ के कोई सेटलमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बिजनेसमैन को भी सहूलत मिलेगी और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू बढ़ेगा। शहरियों का कहना है कि टैक्स बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ अमली तौर पर देखने को नहीं मिल रहा। कारोबारी हजरात का कहना है कि हुकूमत टैक्स की वसूली में कम से कम इदारों को मुलव्वस करे और फिक्स टैक्स का निजाम मुतारिफ करवाए। हमारी तजवीज़ ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि हर इदारा जो भी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस का इदारा है उसको टैक्स नेट में अगर लेके आना है तो फिक्स टैक्स का निजाम ले आए, और इनसे जो 22 महकमे पाकिस्तान के अंदर हैं, एक एक इदारे के ऊपर लूटने के लिए उनको खत्म किया जाए। मुईशत का पहिया चलाने के लिए टैक्स निजाम में बेहतरी इंतहाई जरूरी है। टैक्स की शरह में कमी, फाइलर्स की तादाद बढ़ाने, बड़े सरमायाकारों से टैक्स वसूली बारे जामे हिकमत अमली और फिक्स टैक्स जैसी तजावीज पर अमल करके बिलाशुबा हुकूमत भारी रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, बल्कि छोटे ताजरों को रिलीफ भी फराहम किया जा सकता है। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ वहीद मलिक, आज न्यूज जंग। आपने देखी हमारे रिपोर्टर ने जंग से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। और जो अच्छी बात आ रही है, हम देख रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि जब भी किसी भी आम आदमी से बात की जा रही है, बिजनेसमैन से बात की जा रही है, वो इस बात का इंदिया देता है कि हम टैक्स देना चाहते हैं। अब मसाइल कहाँ हैं, रुकावट कहाँ है, ये तो हुकूमत का काम है देखना, और हम आइडेंटिफाई भी करते रहेंगे हुकूमत को कि ये कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहां पे लीकेजेस हैं, जिनको प्लग इन करने की जरूरत है, और कैसे ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत है जिससे जो है जो टैक्स फाइलर है, बिजनेसमैन है, वो जरा सा रिलीफ फील करें। पाकिस्तान की माशी सूरत अबतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमतें आएं, हुकूमतें जाएं, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन जो पाकिस्तान में जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है गलत पॉलिसियां, उसके बाद कानून पे अमल दरामद नहीं है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत है इदारों के पास और उसका वो बेजा इस्तेमाल होता है, और ना उसको कोई पूछने वाला है, ना कोई उनसे वो अकाउंटेबल हैं। इस वजह से लोग परेशान होते हैं। अब क्योंकि सूरत हाल कुछ बेहतर होती जा रही है, चीजें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जो है अंदर आ रही है पाकिस्तान के टैक्स निजाम में खासतौर पे और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में, जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है और लोगों को एक ईज भी महसूस हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के जो एक रविश है वो कैश पेमेंट लेने की, बेनामी असासे रखने की, वो अभी तक जारी और सारी है। उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो FATF ने पाकिस्तान को जितने पॉइंट्स दिए थे, जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी तक मौजूद है, फरवरी तक ये डेट बढ़ गई है, और ये डेट जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से वापस लेके आए व्हाइट लिस्ट में, और कहीं ऐसा ना हो जाए किसी वजह से, किसी गलत पॉलिसी से, किसी ऐसे इकदाम से कि खुदा न खास्ता वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, तो पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल जो कि नजर आ रहे हैं कि हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए कारोबार करना,
فورن انویسٹمنٹ آنا اور معاشی صورتحال اور خراب ہو جائے گی. تو یہ اس وقت بڑا ہی اہم موڑ ہے, اور اس اہم موڑ پہ اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے, بزنس مین آگے نہیں بڑھیں گے, اور حکومت اپنا کام صحیح طرح نہیں کرے گی, تو یہ شاید مسائل بڑھ جائیں. آج وقت ہے کہ اس صورتحال کے وقت ہم جو ہیں آگے بڑھیں, اپنا صحیح ٹیکس دیں, اپنے ڈسکلوجرز صحیح دیں, اور اپنے اثاثے اپنے نام رکھیں. وجہ کیا ہوتی ہے لوگوں کی نا اثاثے رکھنے کی؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ سورس آف انکم نہیں ہوتا, ان کے پاس ٹریل نہیں ہوتی, تو وہ اس چیز کو ڈیسیو کرنے کے لیے سسٹم کو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اوپن لیٹر پہ گاڑیاں لوگ خریدتے ہیں, اوپن لیٹر پہ پاور اٹارنی پہ لوگ گھر خریدتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو اثاثہ لینا ہے تو اس کی آمدنی آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے, اس پہ ٹیکس دینا چاہیے, اور پھر اپنے اثاثے لیں. اس طرح گاڑی ہو یا آپ کا گھر ہو. لیکن اب یہ بے نامی جائیداد جو ہے وہ پاکستان میں رکھنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ قانون پہلے نہیں تھا, یہ قانون بھی آ گیا ہے, اور قانون میں یہ بالکل واضح طور پہ ہے کہ حکومت کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ جائیداد جو ہے بے نامی ہے تو وہ اس کو کنفسکیٹ کر سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ آپ سے لے جا سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو قانون آ گیا ہے اس کی روشنی میں آپ اپنی جائیداد کو ڈکلیئر کریں, اپنے نام سے ڈکلیئر کریں, اور اس طرح جو ہے آپ کا ڈسکلوجر بھی بہتر ہوگا, پاکستان کا ٹیکس سسٹم بھی آگے بڑھے گا, اور پاکستان FATF کی لسٹ سے جو ہے وہ جو گرے لسٹ ہے اس سے بھی باہر نکلے گا, اور ایک مضبوط ملک کے طور پہ سامنے آئے گا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آ کے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے, بے نامی جائیداد لوگ رکھتے ہیں, بے نامی اثاثے اپنے پاس ہوتے ہیں ان کے. اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں رکھتے ہیں, ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے MNA نوشین نے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب بیسکلی جو اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نامی پروہیبیشن ایکٹ 2017 آیا ہے, اس سے پہلے پاکستان میں یہ بڑا عام تھا کہ لوگ جو ہیں جائیداد ان کی ہوتی تھی وہ کسی اور کے نام رکھ لیتے تھے. فرسٹ فیملی ممبرز کے نام رکھنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن لوگ ڈرائیوروں کے نام رکھ لیتے تھے, چوکیداروں کے نام رکھ لیتے تھے, کسی اپنے امپلائی کے نام رکھ لیتے تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ کیا قانون سے بچنے کے لیے تھا لوگوں کا, یا لوگوں کو ڈر تھا قانون کا؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے 30-35 سالوں سے جو حکمران ہمارے ملک کے اوپر مسلط تھے وہ چونکہ اسی قسم کے کاموں میں ملوث تھے کہ انہوں نے اسی طرح سے ملک میں کرپشن کی, ملک کے عوام کا پیسہ لوٹا, اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے اس کو بچانا تھا, اس کو سیف گارڈ کرنا تھا. تو انہوں نے اس قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہونے دی, کوئی قسم کا ایسا سسٹم نہیں بننے دیا جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ شفافیت کے ساتھ سامنے آتی. اور اب جب سے یہ PTI گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ جو پاپڑ والے, فلودے والے, چینی والے, چائے والے جتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ بالکل اب تو واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وہ کرپشن کا, لوٹ مار کا پیسہ جو بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی سسٹم بننے ہی نہیں دیا گیا اس ملک میں جس سے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ اوپر جو لیڈرشپ تھی وہی کر رہی تھی, نیچے بھی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا اس کا؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب حکمران جب کرپٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تمام اداروں میں, تمام ڈپارٹمنٹس میں, تمام منسٹریز میں, تمام حکومتی جتنے بھی مشینری ہے اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی آتا ہے. صحیح. تو یہ سارا اسی سلسلے کی کڑی تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا ملک اس مشکلات کا شکار ہے. جس طرح سے ہماری اکانومی نے سفر کیا, جس طرح سے ہمارے اوپر قرضے چڑھے, اور ملک ترقی تو کر نہیں سکا مگر قرضوں کا ایک انبار ہمارے اوپر آ گیا, اور عام آدمی اس کی وجہ سے آج سفر کر رہا ہے. وہ سارا کچھ اسی سلسلے کی. نہیں تو میڈم آپ کی حکومت نے بھی جو قانون سازی کی ہے وہ FATF کے پریشر میں کی ہے, اس سے کیا آپ کے پلانز میں تھا یہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے FATF کے حوالے سے؟ دیکھیے جی بالکل, یہ تو خیر ایک امیڈیٹ ضرورت تھی کیونکہ ہم نے گرے لسٹ میں سے اگر اپنے ملک کو نکالنا ہے اور آگے ایک ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے تو یہ تو ایک لازمی چیز تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی. مگر اس کے علاوہ جو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, اور نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے پاس میجورٹی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے چونکہ
اپوزیشن کا انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں تو ہم لوگوں کو اس میں بہت ریزسٹنس آتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے منشور میں بھی شامل ہیں اور ہمارے آنے والے پلانس میں بھی شامل ہیں. 2021 میں جب پی ٹی آئی کو سینٹ میں بھی ایک واضح میجورٹی مل جائے گی تو یہ تمام قانون سازیاں بڑی تیزی سے ہوں گی جس سے یہ کرپشن اور اس قسم کے بے نامی اثاثے اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے فوری طور اچھا پہ. آج کل بہت اپوزیشن جو ہے مہنگائی پہ بات کر رہی ہے ساری چیزیں تو وہ الٹیمیٹلی اس کو لنک کرتے ہیں ٹیکسیشن سے. تو آپ کیسے عوام کو اس بات پہ کنونس کریں گے کہ بیکاز پاکستان تو بڑا انڈاکومنٹ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ 22 کروڑ کی آبادی میں 25 لاکھ ٹیکس فائلر ہیں اس ملک میں, تو لوگ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرانے میں ذرا سا ان کو بھی ہچکچاہٹ رہتی ہے اور وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کو پاکستان کے ہمارے ملک کے سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں تھا. لوگوں کو یہی نظر آتا تھا کہ جو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی طرح جو حکمران ہیں وہ ان کی جائیدادیں بنانے میں کام آتا ہے, ان کی عیاشیوں پہ کام آتا ہے, ان کی جو جس طریقے سے ان کے لائف سٹائل تھے تو اس کو پتا تھا لوگوں کو اعتبار نہیں تھا, اس لیے لوگ ٹیکس دینے سے گریز کرتے تھے. مگر اب جیسے جیسے یہ سسٹم بہتر ہو رہے ہیں اور لوگوں کا کانفیڈینس جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بھی جو ٹیکس بیس جو ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. ہماری فورن ریمیٹنسز میں بہت اضافہ ہوا ہے, ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ تمام جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں ایک واضح. ٹھیک ہے, میں ان پہ ذرا آپ سے تفصیل سے بات کروں. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ریاض صاحب, یہ لاہور چیمبر آف کامرس کی ریپرزینٹیو ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر یہ جو جنرلی پاکستان میں انڈاکومنٹیشن ہے اس کا آپ بنیادی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بے نامی کا قانون آنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی. قانون تو یہ بہت کلیئر تھا پاکستان میں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جائیداد خرید لیں, آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ گاڑی خریدیں, آپ بینک میں رکھیں, آپ پراپرٹی خریدیں. تو یہ جو بے نامی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں یہ تو میرے خیال میں قانون سے بچنے کے لیے ہوتی تھیں. دیکھیں جی اس میں بیسیکلی جو ہے دونوں ہی جو ہے نا سسٹم کا جو سا فلاح ہے, اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب لوگ انوالو ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جب ہم لوگوں کو ہم جو نکالتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا, پتہ چلتا ہے جی کسی نے کوئی 2 لاکھ دیا ہے, کسی نے چند ہزار دیا ہے. جب ہم ان کو سیشوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے سیشن ہیں وہ کسی بھی عام بزنس مین سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو یہ جو سسٹم جو آلریڈی جو ایگزسٹ کر رہا تھا پچھلے 50 سال سے ایگزسٹ کر رہا تھا, اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کسی نے کوشش ہی نہیں کی. اس کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. ہمارا جو ابھی ایک جو ایس ایم ای ہے جسے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یا ایک ٹریڈر ہے, وہ ایک جو سے انکم ٹیکس انسپیکٹر کو تو پیسے دینا پسند کرتا ہے لیکن وہ ٹیکس سسٹم میں نہیں آتا. یہ تو بزنس مین یہ تو بزنس لیڈرز ہیں, ان کا فلا ہے یہ تو کہ وہ اپنی کمیونٹی کو کنوینس نہیں کر پا رہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے لوگ آلریڈی ٹیکس سسٹم موجود ہیں, جب سال کے بعد دیکھا جاتا ہے انہی کی گردن دبوچ لیا جاتا ہے, انہی کے اوپر دوبارہ ٹیکس ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ 10% بڑھائیں, انہی کے اوپر ٹیکس کا فردر جو ہے وہ دیا جاتا ہے, نئے لوگوں کو اندر نہیں لایا جاتا. اب اس کے لیے ایک وقت تھا, آپ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ریڑھی والے بھی تھی ان کو بھی رجسٹر کیا جاتا تھا, یہاں پہ جو ٹانگا ہوتا تھا وہ بھی رجسٹرڈ ہوتا تھا. اب آپ نے رجسٹر پروسیس ہی ختم کر دیا. اب آپ لوگوں کو سہولت یہ دے کہ ایک اگر چھوٹا تاجر ہے جو بالکل ٹیکس نہیں دیتا, اسے کہہ دیا آپ چند ہزار ٹیکس دے دیں, آپ زیادہ نہ دیں, آپ 5000 سال کا دے دیں, آپ 10,000 کا سال کا ٹیکس, ان کو ٹیکس سسٹم میں تو لے کے ہیں. لیکن سر جب اس تاجر کو دیکھتے ہیں سر اس تاجر کو دیکھتے ہیں تو اس تاجر کے کنالوں کی اس کے پاس گھر ہوتا ہے, اس کے پاس گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لاکھوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں, کروڑوں کی, تو اس کو کیسے نہیں ٹیکس کے لیے لے کے آیا جائے؟ بالکل لے کے آنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی بات یہ کہ جس بندے کے پاس جس کے پاس گاڑی ہے اس گاڑی کا اس کو پوچھا جائے کہ آپ کی گاڑی کہاں سے آئی. میں یہ کہتا ہوں جیسے وہ لوگ جو کہ اس ٹیکس سسٹم میں آلریڈی موجود ہیں اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور سال کا لاکھوں کا ٹیکس دے رہے ہیں, ان کو تو کوئی ایسیشن نہیں دی. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے, ان کو انسینٹو دینا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں جب بھی ڈاکومنٹیشن کی بات ہوتی ہے ان کو لیے کوئی ایئرپورٹ کے اوپر علیحدہ سے بوجھ ہی بنا دیں. نہیں سر, ڈاکومنٹیشن کی ڈاکٹر صاحب جب بھی ڈاکومنٹیشن کی بات ہوتی ہے اس وقت بزنس کمیونٹی سفوکیشن فیل کرتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ سفوکیشن اس لیے فیل کرتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کو لاس ہوا ہے یا آپ کا پروفٹ کم ہوا ہے
لیکن ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے پچھلے سال کا 10 لاکھ ٹیکس دیا تھا, آپ نے 10% 20% بڑھا کے ٹیکس دینا ہے. اگر ہم اسے بتایا بھی کہ نہیں جی ہمارا تو یہ دیکھیں اس سال کووڈ آ گیا تو کووڈ کی وجہ سے ہمارا اتنا لاس میں گئے, وہ کہتے نہیں اب ہم نے تو جو سے ٹارگیٹ پورے کرنے, یہ ٹارگیٹ پورے کرنے والا عمل ہے نا, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ایک میں بات یہاں کرتا چلوں, جتنی اس گورنمنٹ نے جو سے ریلیف دیا پچھلی کسی گورنمنٹ نے ریلیف نہیں دیا. اچھا اگر میں فارمر لیکن جو آپ ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایف بی آر کی ذمہ داری نہیں, وہ تو حکومت سیٹ کرتی ہے, وہ تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن فائنانس سیٹ کرتے ہیں, وہ تو ایف بی آر ان کے اندر ہے. لیکن سیٹ کون کرتا ہے؟ سیٹ تو پالیسی اگر غلط ٹارگیٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ تو حکومت کی طرف سے سیٹ کیے جا رہے ہیں. حکومت کو دیکھنا چاہیے نا, تاجر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تاجر تو چاہتا ہے کہ میں ٹیکس بھی دوں, تاجر کہتا ہے میں سیل ٹیکس بھی دوں, تاجر کہتا ہے کہ میں ایڈیشنل سیل ٹیکس بھی دوں, تاجر کہتا ہے میں امپورٹ پہ انکم ٹیکس بھی دوں, تاجر کہتا ہے کہ میں امپورٹ پہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی بھی دوں. اب بات یہ ہے کہ جب ایک امپورٹ چیز ہوتی ہے, را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے جو ایکسپورٹ کے لیے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر کیوں جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو موقع واقع میں آپ کو بڑھانا ہے تو آپ اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے, سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں ذرا میڈم نوشین حامد صاحب سے بات کروں گا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیو کیا بات کر رہے تھے کہ جی جو لوگ رجسٹرڈ ہیں اور ٹارگٹ بہت ہائی ہوتے ہیں اور ایف بی آر اس کی بیسس پہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا, تو یہ جو چیز ہے حکومت کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ فائلر نہیں بن رہے. دیکھیں جی ایف بی آر کے اندر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور حکومت اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, بلکہ ہمیں پوری طرح سے ٹیکس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور جس پہ پچھلی حکومتوں نے بالکل بھی کام نہیں کیا تھا اس چیز کے اوپر. مگر یہ چونکہ پی ٹی آئی کا بیسک ایجنڈا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایف بی آر کے اندر بھی ریفارمز آئیں گے, ٹیکس ریفارمز بھی آئیں گے, اور جو ریلیونٹ قانون سازی ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا میڈم, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو بات کو کمپیئر کروں کرکٹ سے, تو کرکٹ میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کپتان کو لانگ ٹرم کے لیے لانا چاہیے, لیکن ایف بی آر میں آپ کے 2-2.5 سال میں جو ہے 3 چیئرمین چینج ہو چکے ہیں, تو اس سے تو انکنسسٹنسی ہوتی ہے پالیسی کے اندر. دیکھیں جی آپ کو یہ حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ایک ہمارا ویژن ہے, اور جب جو بھی چیئرمین آئے گا اس نے ویژن کے اوپر کام کرنا ہے. تو ویژن تو وہی ہے, اسٹیبل ہے ویژن تو وہی ہے, خان صاحب کا ویژن جو ہے, پرائم منسٹر کا ویژن وہی ہے. اس طرح کی چینجز جو ہیں وہ حکومتوں میں آتی رہتی ہیں, بیوروکریسی میں آتی رہتی ہیں, اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ چینجز جو ہیں یہ اداروں میں آتی رہتی ہیں. مگر بیسک ویژن جو ہوتا ہے, بیسک ڈائریکشن جو ہوتی ہے, بیسک پالیسی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے دی جاتی ہے, اور جو بھی اس ویژن پہ بیٹھے گا وہ اس ویژن کی روشنی میں کام کرے گا. ٹھیک ہے, جب میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا تو آپ بات کر رہی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, آپ کے نمبرز بہتر ہو گئے ہیں, لیکن اس میں کچھ وجوہات یہ تو بھی ہیں کہ کمرشل امپورٹس بند ہو گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نمبر جو ہے کم ہو گیا ہے. ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھی. دیکھیں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو پوری دنیا کو جس پینڈیمک کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی لائف ٹائم سے بلکہ پچھلے 100 سال میں اس قسم کا کوئی اتنا بڑا کرائسس جو ہے وہ دنیا میں نہیں آیا. اور اس صورتحال کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بہت ساری ڈیولپ نیشن سے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز نے اتنا سفر نہیں کیا جتنی سپر پاورز کے اکنامک انڈیکیٹرز نے سفر کیا ہے. تو یہ سال ایک ایکسٹرا آرڈنری سال تھا, یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی, اور اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جتنا سسٹین کر لیا ہے اس حکومت کی پالیسیز نے ہماری اکانومی کو, اور جو ڈیلی ویجز ہیں, اور جو ان لوگوں کو سفر نہیں کرنے دیا, تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کورونا جب آپ یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں اگلے سالوں میں ایکسپورٹ بڑھے گی, حکومت اس پہ کوئی اسٹریٹجی لا رہی ہے, کوئی پلان ہو رہا ہے, کوئی پالیسی ہے؟ نہیں, ابھی سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اگر آپ ہماری دیکھتے ہیں ہماری انڈسٹری میں بہت بہتری آئی ہے ہماری. اگر آپ دیکھیں کہ موٹر سائیکل کی جتنی صفحہ بنی ہے, ہماری یہ ساری انڈسٹری فلرش کر رہی ہے. آپ لوگ جو ٹیکس آرڈرز بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کی بات آ گئی, آپ لوگ جو ٹیکس فائلرز کو انسینٹو بھی دینے جا رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے ریپرزینٹیو لاہور چیمبر آف کامرس کے کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہا ہے, اور ویسے وہ خوش تھے آپ کی پالیسی سے. جی دیکھیں, بالکل ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ ان کو انسینٹیوز بھی ملیں گے, اور جو ٹیکس پیئرز ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کے لیے حکومت جو ہے سافٹ کارنر رکھے گی, اور آنے والے وقتوں کی جو پالیسیز ہیں
ان میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ریاض لاہور چیمبر، اور دونوں نے بڑے واضح انداز میں اپنا موقف بیان کیا. جو پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے پالیسیز ایسے لے کے آ رہے ہیں جس سے ڈاکومنٹیشن ہو، جس سے ٹیکس کا نظام بہتر ہو، اور وہ پالیسیز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس سے ایکسپورٹ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ایکسپورٹ بھی آگے بہتر ہوں گے، نمبرز بہتر ہو رہے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت کیا بتائے گا. اور ڈاکٹر ریاض بتا رہے تھے کہ جی ٹیکس جو پیئر ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کو اسکویز نہیں کیا جائے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں سسٹم میں آنے سے ڈرتے ہیں. میرے خیال میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ کانفیڈنس گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ٹیکس فائلرز کو یہ کہیں کہ وہ صرف ان کو اسکویز نہیں کیا جائے گا، تو نئے آنے والے لوگ بھی اس نیٹ میں یا اس بیس میں، ٹیکس بیس میں شامل ہوں گے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور آپ سے لائیو کالز بھی لیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اب ہم دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب، اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے. بے نامی ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ بے نامی ٹرانزیکشن اگر دیکھا جائے تو اس کے اپنے جو وہ ہے نام ہے، اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا کسی کا نام نہیں ہوتا. اگر خریدی پیسے کسی کے ہیں، ہے کسی کے نام، اور وہ ٹائٹل کسی اور کے نام ہے، تو یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نام پہ نہیں رکھا، بے نامی جائیداد رکھ لی ہے. اور یہ بے نامی جو ہے لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے نام پہ جائیداد نظر نہ آئے اور ان کو ڈکلیئر نہ کرنی پڑے، لیکن وہ اپنے پیسے کا رسک بھی لے لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور بے نامی ٹرانزیکشن اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ ان کو خود سے اس کو ڈکلیئر کرنا نہ پڑے. اور وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو لی آپ نے ہے لیکن رکھی کسی اور کے نام ہے. دیکھتے ہیں آج کا دوسرا سوال. یہ میں نے پہلے بعد میں جواب دے دیا، لیکن لوگ بے نامی اثاثے کیوں رکھتے ہیں؟ بے نامی اثاثے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے، ان کو سورس نہیں بتانی پڑے، ان کو ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ کسی بھی اکانومی کو، کسی بھی ٹیکس نظام کو، اور کسی بھی ملک کو جو ہے نا کمزور کرنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، اور آپ سورس بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس تینوں وجوہات کی وجہ سے جو وہ ٹرانزیکشن ہے وہ بے نامی تو ہو جاتی ہے، لیکن سسٹم میں ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے، اور سسٹم کا جو ٹریل ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور اس طرح اکانومی کا پہیہ جو ہے جو چلنا چاہیے، جس میں پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے کہاں سے نکلے، کہاں گئے اور کہاں پہنچے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ سائیکل جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ٹیکس نظام بھی کمزور ہوتا ہے اور اکانومی بھی متاثر ہوتی ہے. اور جو پاکستان کا اس وقت بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ سورس لوگوں کی کیا ہے، لوگوں نے کس سورس سے جائیداد لی ہے. اگر آپ لوگوں کی میپنگ کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ جائیداد کی ٹریل نہیں ملے گی، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کی ٹریل نہیں ملے گی، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے گاڑیوں کی ٹریل نہیں ملے گی، اور مختلف اثاثوں کی ٹریل نہیں ملے گی. تو یہ وجہ یہی ہے کہ لوگ ڈکلیئر نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس سورس نہیں ہوتی. سورس کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اپنی آمدنی کا ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسرا سوال. کیا بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 کے بعد کوئی پاکستانی بے نامی جائیداد رکھ سکے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ پہلے تو قانون نہیں تھا، لیکن اب یہ قانون لایا گیا ہے. ایک تو پہلی بات تو ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے اس میں اپنے آپ کو اس سے نکلنے کے لیے یہ قانون لایا گیا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف جو سب سے زیادہ کلوزلی واچ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز کہاں ہو رہی ہیں، انڈکلیئر ٹرانزیکشن کہاں ہو رہی ہیں، ڈسکلوجر کتنے بہتر ہیں، اور ٹریل کہاں نہیں مل رہی. اس کے لیے یہ بے نامی پروہیبیشن ایکٹ 2017 لایا گیا. اور اس کے بعد کوئی آدمی بے نامی جائیداد نہیں رکھ سکتا. جہاں بھی حکومت کو پتہ چلے گا وہ اس کو نوٹس دے کے کنفسکیٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کو قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ حکومت اپنے تحویل میں رہ سکتی ہے. اور یہ جائیداد اب اتنی آسانی سے آپ بے نامی نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جائیداد کی جو خرید ہے اس کی ٹریل بنائیں، اس کا سورس پیدا کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈکلیئر بھی کریں. تو پھر آپ کے لیے ایک ذہنی سکون بھی ہوگا، اور ایک پاکستان کے ٹیکس نظام کو مضبوط کرنے میں، پاکستان کی اکانومی مضبوط کرنے میں، پاکستان کو مضبوط کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا چوتھا سوال. انڈکلیئر جائیداد بینک اکاؤنٹ کے بارے میں ٹیکس قانون کیا کہتا ہے؟ ٹیکس قانون بڑا واضح ہے. اگر کوئی چیز آپ کی اسکیپڈ ہے،
کنسیل ہے, آپ نے نہیں دکھائی, تو اس پہ وہ کہتے ہیں جتنا ٹیکس لگے گا اتنی ہی پینلٹی لگے گی. سپوز کریں آپ نے جو پیسے آپ نے نہیں دکھائے وہ ریٹ ہے اس کا 30% یا اس کا ریٹ ہے 20%, 20% اگر ٹیکس ریٹ پہ وہ فال کرتی ہے وہ اماؤنٹ, تو اس پہ 20% ہی پینلٹی لگے گی. تو اگر 100 روپے کی جائیداد ہے تو 40 روپے جو ہے وہ آپ کو ٹیکس کی مد میں دینا پڑے گا. اگر وہ چیز انڈکلیئرڈ ہے اور ٹیکس والے اس کی ڈیفینیٹ انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے, وہ آپ کے ڈکلیریشن سے آپ کو میچ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے لیے کوئی 40% کا ٹیکس دینا پڑے گا. مطلب جتنا ٹیکس ہوگا اتنی ہی پینلٹی 100% pینلٹی لگے گی. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ فائلرز ہیں اور وہ لوگ بھی جو نان فائلرز ہیں, سب کے لیے یہ قانون ہے. اور یہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کریں, تاکہ اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ کی جائیداد جو بھی ہے اثاثہ ہے اس کی آدھے سے زیادہ جو کاسٹ ہوتی ہے اس پہ برابر جو ہے آپ پہ ٹیکس اور پینلٹی لگتی ہے. تو اس میں بڑا واضح قانون ہے. اور یہ اگر جہاں بھی جیسے جیسے سسٹم انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, انفارمیشن آ رہی ہے, انفارمیشن دوسرے ممالک سے بھی آ رہی ہے, انفارمیشن پاکستان میں بھی انٹیگریٹ ہو رہی ہے, بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن آ رہی ہے, اور جیسے جیسے یہ ٹیکس اتھارٹیز کی بات آتی جائیں گی تو یہ تکلیف بڑھتی جائے گی. لیکن لوگوں کو اگر چاہیے کہ اپنی ڈکلیریشن بہتر کریں تاکہ ان کو کسی بھی نوٹس کا جواب دینے میں آسانی ہو. آئیے دیکھتے ہیں آج کا 5واں سوال کیا ہے. کیا ٹیکس قانون میں پاور اٹارنی کی کوئی حیثیت ہے؟ دیکھیں, ٹیکس قانون جو ہے وہ ٹائٹل پہ بات کرتا ہے. ٹائٹل پراپرٹی کا کس کے نام ہے, ٹائٹل اکاؤنٹ کا کس کے نام ہے, ٹائٹل کار کا کس کے نام ہے, نام بک جو ہے وہ کس کے نام ہے, وہ ٹیکس قانون ریکگنائز کرتا ہے. پاور پہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ اس کے اوپر سیل کوئی کسی وجہ سے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تو ٹیکس آفیسر اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. جب وہاں سیل ایگریمنٹ ہوگا اور کسی وجہ سے وہاں پہ کوئی پروہیبیشن ہے, کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے ٹرانسفر, تو وہ شاید ایکسیپٹ کر لے. ادروائز جو ٹیکس قانون وہ کہتا ہے کہ پاور اٹارنی کے ذریعے نہیں, ٹائٹل ایکچولی ٹرانسفر ہونا چاہیے. اور وہ ٹائٹل پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اور گاڑی کی بھی بک ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا 6واں سوال. کیا پاور اٹارنی کے تحت جائیداد کی خرید و فروخت بینامی ٹرانزیکشن کے زمرے میں آتی ہے؟ اگر یہ ڈکلیئر نہیں کی جائے تو بینامی کے زمرے میں آتی ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ نام ظاہر نہیں کر رہے اپنا, آپ پاور اٹارنی کسی اور کو دے دیتے ہیں, اور اگر وہ ڈکلیئر ہو گئی تو بینامی کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن پاور پہ دے کے آپ جائیداد جو ہے اپنے بھی اکاؤنٹس میں نہیں دکھاتے تو یہ بینامی کے بالکل زمرے میں آتی ہے, اور اس پہ جو ہے بینامی پروہیبیشن ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور یہ جو ہے آپ کی پراپرٹی کنفسکیٹ ہو سکتی ہے. بس ہم آج پروگرام کو یہاں ہمیں ختم کرنا ہے. ہم بات کر رہے تھے بینامی ٹرانزیکشن کی, ڈسکلوجرز کی, ڈاکومنٹیشن کی. یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے میں اب پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انٹرونشن سے ہو رہی ہے. حکومت کی پالیسیز بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے ڈاکومنٹیشن بڑھے, جس سے ٹیکس فائلرز کا نمبر بڑھے, جس سے لوگ جو ہیں ٹیکس کو مذاق نہ سمجھیں. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے, لیکن دوسری طرف حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹیکس ریٹ میں کمی لے کے آئیں, تاکہ جب بھی ہائی ریٹ آف ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے ایویژن کے لیے, تو ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کو ٹیکس دینے میں بھی ان کو بوجھ نہ لگے, اور ڈاکومنٹ ہو. جب ایک دفعہ ڈاکومنٹ ہو جائیں گے تو آج اگر وہ 2% بھی دے رہے ہیں تو اسی طرح وہ سائیکل چلتا رہے گا اور وہ گریجولی بڑھاتا رہے. خاص طور پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ اس وقت 17% پہ لوگوں سے لیا جا رہا ہے. 17% لوگوں کا مارجن نہیں ہوتا. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ڈاکومنٹ ہونا نہیں چاہتے. میرے خیال میں حکومت کو اس پہ ایک گریٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ایسا نیشنل ایکشن پلان لے کے آنے کی ضرورت ہے جس سے ٹیکس نظام آگے بڑھے. حکومت کسی کی بھی ہو, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیے. اللہ نگہبان.